بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ میں نے کہا شاید نہیں آ رہی. That would have been better. So I'll be doing the first part, which is number of ayahs کے لحاظ سے فرسٹ نہیں ہے because it's 8 ayahs. So آیت نمبر 1 سے لے کے نمبر 8 تک I'll be addressing, and then inshallah from ayah number 9 Yasin is going to take the session. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. If you read the first few words of the ayah, تو اللہ تعالیٰ says یا ایھا الذین آمنوا. اب اس کے بعد کیا آنے والا ہے؟ So you need to understand the way we look at Quran is کہ original addressees کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے تھرو وہ جو original امہ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. But one of the problems that we have when we look at Quran is کہ ہم اس کو ہمیشہ صحابہ پر اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل any ayah that you read up, تو عام طور پہ مفسرین are going to go back into the context جس میں وہ آیات آئی تھیں. But what you need to understand is کہ it's my Quran as well. Allah Rabbul Izzat is addressing me as a believer as he was initially addressing the Sahaba. جب تک میں قرآن کو پرسنلائز کر اپنے اوپر اپلائی کرنے کے پرسپیکٹیو سے سمجھ نہیں رہا ہوں گا, so I'll never be able to relate to it. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل one of the things that you need to understand is اگر آپ صرف آن لائن جاؤ یوٹیوب پہ جا کے سورہ حجرات کی تفسیر لکھو, so you'll find many scholars. So there could be a question کہ why come here then? Why listen to me? I'm not even a scholar and I'm not the, like for example you would find way better explanations out there. But what you need to understand is that it has to be personalized. You people know me, I know you people. It's like a collective journey that we're trying to travel, and then we are more relatable to each other. اسی لیے اللہ رب العزت نے کبھی بھی میسج نہیں بھیجا میسج والے کے بغیر. And that is what is missing in our lives. Technology has made everything more accessible, but at the same time our relationship with Quran has become very weakened. So when Allah Ta'ala says ya ayyuhalladhina amanu, to Allah Rabbul Izzat is addressing each one of us as well as the original addressees جو کہ صحابہ تھے. And then Allah Rabbul Izzat جو اگلی چند الفاظ ہیں ان میں ایک اصول دے رہے ہیں, lens with which we should be looking at life. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. And if you look at the translation وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. And that's like an open-ended thing کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سب فرما رہے ہیں کہ میری پوری زندگی میں the way I look at life, the way I perceive life, the way I take instructions of life have to have Allah and His Rasul at the center. نبی علیہ السلام کسی چیز کے بارے میں یا اللہ رب العزت کسی چیز کے بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں, آپ کی چاہت کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, کسی بھی چیز کو دیکھ کر جج کرنے اور اس کے کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے, that's most important. And unfortunately we live in a day and age where میری مرضی, میری سوچ, میری فکر, میری عقل, میری سمجھ, میری چاہت, but that's being predominant. And ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے میری عقل فہم کے مطابق بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ before even he gives instructions, یہ بہت important سورہ ہے. Why? Because اس کا جو context ہے historical, that is 9 ہجری. یہ فتح مکہ کے بعد عام الوفود جہاں پہ مسلم کمیونٹی ایک دم ذرا مشروم کرتی ہے, نہ ایکسپینڈ کرتی ہے, that is اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ at the outset says کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو. صحابہ کے پرسپیکٹیو سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل کسی محفل میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان سے پہلے نہ بیٹھو, ان سے پہلے بات نہ کرو, ان سے پہلے لیٹس سے کوئی کھانے کی محفل ہے تو کھانا شروع نہ کرو, because he is the leader, he is the imam. You have to look up to him. ان سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو. یہ تو وہ ادب ہے جو انفارچونیٹلی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہ ادب ختم ہی ہو گیا ہے, چاہے وہ اساتذہ کا ہو, چاہے وہ اولیاء کا ہو, چاہے وہ علماء کا ہو, and even in your secular understanding جو ٹیچر کے ساتھ تعلق تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت ادھر سینٹر سٹیج پہ بٹھا رہے ہیں. It's not about my or your opinion, it's not about my or your understanding, it's all about Allah. اللہ رب العزت سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 ہے, وہاں پہ اللہ رب العزت اس کو اور ایکسپلیسٹلی مینشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, مرد اور عورت دونوں ایمان والے مومن اور مومنہ کے لیے, اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے بارے میں فیصلہ کر دیں, پتہ لگ جائے کہ میرے اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے, امراً کسی بھی معاملے میں, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ پھر اس کے پاس کوئی اختیار رہ جائے.
اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد میرے پاس کسی چیز کا اختیار رہتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے. If you really believe in Allah, if you really believe in نبی علیہ الصلوۃ والسلام and you really believe in the آخرہ, وہ جو ایمانیات کی بنیاد ہے, پھر اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلنا پڑے گا. And then اللہ تعالیٰ makes it very explicit in the ayah, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, یہ کھلی گمراہی میں ہے, اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی. And that is the problem that we have today, کہ میرا جو لینز ہے جس سے میں دنیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے یا میرا چاہنے کا طریقہ کار ہے, میرا دنیا کو سمجھ کے اس پر ایکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے, وہی اسی آیت سے ہٹا ہوا ہے. And then deen doesn't make sense to us. یہ کیوں ہے, اللہ رب العزت نے یہ احکامات کیوں دیے ہیں, وہ کیوں کا جواب اس لینز سے ٹھیک ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مدینہ منورہ سے یمن کی طرف معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ایز اے گورنر اور ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کر کے جب بھیج رہے ہوتے ہیں, when he is walking with معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ outside مدینہ towards the outskirts, تاکہ ان کو اللہ حافظ کر سکیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام has a conversation with معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, which is very important to understand the implication of this ayah. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ سے پوچھتے ہیں کہ معاذ سے تم وہاں پہنچو گے, so when you reach Yemen, it's a new place, how are you going to decide, کیا کرائٹیریا ہوگا تمہارے پاس, تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ I'm going to look at the Quran, میں قرآن میں دیکھوں گا اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے. And then نبی علیہ السلام says, what if it fails you? What if you don't find it explicitly in the Quran? What are you going to do then? پھر اگلا معیار کیا ہوگا؟ تو he says, I'm going to look at your sunnah, کہ یعنی کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زندگی سے جو میں نے سیکھا ہے, I'm going to look at that. And then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, what if you don't find it there? What if that fails you? Then he says, then I'm going to do ijtihad on the basis of Quran and Sunnah. یعنی کہ جو عقل ہے, میری عقل کیا فیصلہ کرے گی, تو آپ نے فرمایا that's not the first thing. پہلا قرآن, پھر سنت, اور اس کے بعد اگر قرآن و سنت میں وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے تو I'm going to do ijtihad, but then that's going to be based on my understanding of Quran and Sunnah. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرماتے ہیں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ تعریف ہے اس رب کی جس نے اپنے نبی کے میسنجر کو, کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, تو جس نے نبی کے میسنجر کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دی جس پہ اللہ کے نبی راضی ہیں. یعنی کہ آپ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں, اور یہ جو ایکنالجمنٹ ہے دیٹ از واٹ از آر کرائٹیریا, جس کو اللہ تعالیٰ بہت ایکسپلیسٹ آیا میں کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو, اس کے بعد کوئی اور چیز if it makes sense to you irrelevant ہے. For example, it could be کہ اللہ کے جو حکم ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور کچھ اور زیادہ اچھا سمجھ آ رہا ہے, اس کے باوجود you've got to trust Allah Rabbul Izzat, you've got to trust Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and you've got to adopt what he demands, اور اس چیز کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. And then علماء سے مفسرین کہ یہ جو ادب ہے یہ initially is صحابہ کا ادب towards نبی علیہ الصلوۃ والسلام, but then after نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے جو علماء ہیں, جو اولیاء ہیں, they are going to have the same respect. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں ان کی جو وراثت ہے, what they leave behind as a legacy is not gold and silver, it's not currency, it's not جائیداد, what they leave behind is علم, اور وہ علم کیا ہے, وہ علماء کے سینے میں ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں صحابہ سے دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام once saw Sayyidina Abu Darda رضی اللہ عنہ that he was walking, and he was walking ahead of Abu Bakr رضی اللہ عنہ. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam just looked at, and this for us it's like a very small thing, کہ کیا فرق پڑ رہا ہے کوئی کسی سے آگے چل رہا ہے کسی سے پیچھے چل رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام addresses Abu Darda and says کہ Darda, are you walking in front of a person who's better than you in this world and the next? ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ریفر کرتے ہوئے کہ تم ان سے آگے چل رہے ہو جو اس دنیا میں اور اگلے جہاں میں وہ تم سے بہتر ہیں. And then نبی صلی اللہ علیہ وسلم says, the sun did not rise or set on any man better than Abu Bakr in the world besides the prophets. کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں who were chosen, اس کے بعد یہ سورج کسی ایسے شخص پر نہ روشن نہیں ہوا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو. تو یہ جو ہے نا رسپیکٹ اور ادب کرنا, and why? Not because we respect the person, we respect the expertise of that person. جس طرح اس دنیا میں ہم کسی ڈاکٹر کو ریسپیکٹ کریں گے, ہاں اس دنیا میں جا کے کسی چیف جسٹس کو ریسپیکٹ کریں گے, اس دنیا میں کسی سی ای او کو ریسپیکٹ کریں گے. یہ فار ایگزامپل ابھی آپ واک کرتے ہوئے نیچے آؤ نا, تو راستے میں کوئی 50 قسم کے سی ای اوز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, جو کی ریسپیکٹ ہوگی اس کی کمپنی میں. تو اللہ کے علم کی ریسپیکٹ کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے سینے میں وہ علم موجود ہے. So that's the first ayah.
And then the first ayah is related to the second ayah because the surah comes in a very specific context. Allah Ta'ala agli ayat mein kya farma rahe hain? Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy, کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے. اور پھر کیا کرو؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, کہ ایک دوسرے کو ایڈریس اتنی بلند آواز میں نہ کرو نبی کے سامنے جیسے تم عام اپنی محفلوں میں کرتے ہو. یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہو تو تمہارا ادب, اب یہاں پہ ادب کی ایک ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وہ آواز کے اندر ہے کہ تمہاری آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسرسپیکٹ شو کر رہا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے, like if you do it, what's going to be the end result of that? ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. You don't even realize کہ اس کے consequences کتنے سویر ہیں. That's like quite strange, کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرو, اور اس بے ادبی کا آؤٹ کم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, and that is کہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا تھا. and then I come to this تحبط اعمالکم, یہ واقعہ ہے کہ بنو تمیم, یہ کیونکہ عام الوفود کا سال تھا 9 ہجری, پورے عرب سے فتح مکہ کے بعد, because نبی علیہ الصلوۃ والسلام was accepted as a political and military force, and that's the way دنیا happens. For example, میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ one of the things that you need to understand is کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر. اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارا مال کو نہیں دیکھتے, کس کو دیکھتے ہیں؟ سینے میں دل کو, اور تمہارے اعمال کو, اور وہ جو دل لے کے اللہ کے سامنے پہنچے اس کو. بٹ دنیا اس سب کو ضرور دیکھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب آپ فزیکل کریکٹرسٹکس پڑھتے ہو, they were the best. جب آپ ان کی عادات پڑھتے ہو تو they were the best. جب آپ ان کا پورا کیریکٹر پڑھتے ہو تو it was the best, because that's what دنیا looks at. And hence اس دین میں جو آج سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس دین میں ہم نے دین اپنانے کا جو شعوری فیصلہ ہے وہ اس امت کی کریم نے کہیں چھوڑ دیا ہے. ہاں, وہ جو پرابلم ہے کہ ہم دیندار کہتے کس کو ہیں, مدارس میں جا کون رہا ہے, علم حاصل کر کون رہا ہے, وہ بندہ جو ٹاپر ہو اور شاید ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, کبھی اس نے سوچا کہ یار میں عالم بن جاؤں, میں اس دین کو پڑھوں. جس طرح ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ یار یہ کسی کا پروفیشن تھوڑی ہے, یہ کسی کا ٹھیکہ تھوڑی ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس پرسپیکٹو سے کہ اس کو اپنانا کیسے ضروری ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنانا سکھایا تھا. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جو دو آفٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم the best companions. بنو تمیم کا آپ سمجھ لیں کہ ایک انواع آیا ہوتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے, تو وہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اپنی الیجنس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ we accept you as the نبی and the leader, and then ان کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے یا تو ہمیں کوئی ریلیجس بندہ دیں کہ جو ہمیں علم سکھا سکے, ہمیں کوئی اپوائنٹ کرے ہمارے بیچ میں ایسا شخص جو ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرنا سکھا سکے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں ڈیبیٹ چل رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ ریکمینڈڈ اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انیشلی کہتے ہیں کہ قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کر کے دیا جائے بنو تمیم کے لیے. اینڈ دین ان فرنٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم who silent by the way, کیونکہ فیصلہ تو ان کا ہے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. اینڈ دین ابو بکر سیز کہ عمر یہ تم میرے سے فرق اوپینین صرف اس لیے دے رہے ہو کہ میری بات ہے, and it's not because you really mean it, but just you want to oppose me, اور ہمیشہ تم میری مخالفت کرتے ہو. اب this is like first and second میں وہ کہتے ہیں نا, عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے the only second who did not have hasad for the first because he realized he is second. تو عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ never, it's not even my imagination کہ میں آپ کو اپوز کروں. بہرحال یہ جو پروسیس چل رہا تھا, that's when اللہ تعالیٰ sends this آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے ابو بکر اور عمر بھی ہیں تو ان کی اوپینین کاؤنٹ نہیں کرتی. اپنی آواز کو اور اپنی ڈیبیٹ کو اتنا بلند نہ کرو جس سے عام طور پہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو, اور اس کا آؤٹ کم کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہونے کا حکم کیا ہے؟ You've got to show him that respect. اور یہ جو سارے اعمال ضائع ہونے کا پہلو ہے نا, اہل سنت والجماعت is very clear on this کہ کوئی گناہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا سوائے کفر کے. سارے اعمال ضائع ہو جائیں, انسان کے کفر اپنانے پر اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ادروائز اگر آپ گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو نیکی دکھاؤں گا, اور ذرہ برابر
گناہ کرو گے تو میں گناہ دکھاؤں گا, but it can't be کہ آپ کی کسی گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں. بٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ والا عمل کیا, یہ ڈسرسپیکٹ شو کی نبی علیہ السلام کو, تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. which is جہاں پہ پھر مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کا ادب, respecting, and it's just not the words, it's the deeds. پوری زندگی میں میرا جو معیار ہے, اس معیار میں اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو it can lead to that کفر. And it can also lead to, for example, اللہ رب العزت کے محبوب ہیں نبی علیہ السلام. When you show disrespect to نبی علیہ السلام تو وما توفیقی الا باللہ. انسان اپنی عقل سے نہیں کرتا, انسان اپنی کوشش سے نہیں کرتا, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ whoever shows disrespect to نبی علیہ السلام then he should fear the fact کہ اللہ رب العزت توفیق لے لیں گے. وہ اللہ کی مدد جس کی بنیاد پر وہ اپنی وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی تو یہ کفر تک جا سکتا ہے. اینڈ دیٹس the implication جس کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت سٹیپ 1 پہ روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو دور کی بات ہے, آپ کے حکم آ جانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے. Don't even show disrespect to him. اور یہاں پہ اس ڈس رسپیکٹ کا صرف ایک بہت بنیادی پہلو دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند بھی نہ کرو. اینڈ ہاؤ ڈڈ صحابہ ٹیک دیٹ؟ وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس کے شان نزول میں انوالوڈ ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ آج کے بعد ابو بکر اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. He's going to talk to اللہ کے نبی as is whispering. اور عمر رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز میں بات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کئی دفعہ ریپیٹ کروانا پڑتا تھا کہ عمر آپ کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, that's the way they would take it so literally کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ثابت ابن قیس ابن بن الشماس, وہ فرماتے ہیں he had a very loud pitch. نیچرلی کچھ لوگوں کی بہت اونچی آواز ہوتی ہے, تو ان کی بہت اونچی آواز تھی. جب انہوں نے یہ آیت دیکھی جو کہ ان کے کانٹیکسٹ میں بھی نہیں آیا, he took it so personally کہ اپنے وہ گھر بیٹھے تھے اور روتے رہتے تھے اور اپنی اہلیہ سے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ میرے بارے میں حکم نازل کیا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں, so I fear fire for myself. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام اپنی محفل میں لوگوں کو جانا کرتے تھے, اور جب انہوں نے کچھ دن تک ان صحابی کو نہیں دیکھا تو آپ نے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ go find out why isn't he coming. تو انس رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہ ان سے یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو قرآن کی آیت آئی, یہ قرآن کی آیت آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں, and I fear کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. تو انس رضی اللہ عنہ ان کا جب یہ معاملہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام عجیب بات کرتے ہیں, لا, کہ ہرگز نہیں, یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ آیت ہے, بل ہوا من اہل الجنہ, یہ تو اہل جنت میں سے ہیں. ہاں, تو ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اٹس ناٹ یو بیکاز یو نیور مینٹ اٹ. آپ کی نیچرل ہائی پچڈ وائس ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ رب العزت یہ آپ کے بارے میں حکم دے رہے ہیں. بٹ دیٹس the way not the صحابہ took it. And صحابہ کے اس تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے the next ayah which is attached to this is کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا نبی علیہ السلام کے سامنے, وہ کون ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے آزمایا. اللہ اکبر. اللہ ٹیسٹ کریں, it's like we can't even think of. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ آپ مجھے ٹیسٹ نہ کیے, مجھے اس کے امتحان میں نہ ڈالیے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم آنے پر لٹرلی اپنی آوازوں کو پست کر لیا اور سمعنا و اطعنا والا ایٹیچیوڈ اپنایا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے آزمایا. کس کے لیے؟ تقوی کے لیے. And then اللہ تعالیٰ says لہم مغفرۃ واجر عظیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے, جن کے لیے اجر عظیم ہے. یہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت ریوارڈ کریں گے. اچھا, اب ناؤ the question could be کہ اس کا میرے سے آج تعلق کیا ہے؟ So one aspect of it is وہی جو میں پہلے سے بتا چکا ہوں, وہ کیا ہے کہ میرے لیے بھی ٹاپ پرائیورٹی قرآن اور سننا ہو. میرے لیے بھی اللہ رب العزت کا حکم آ جائے, اس کے بعد and one of the problems پتہ ہے آج کیا ہے؟ Ignorance is bliss. ہم پتہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے کہ نہیں. میں اپنی زندگی میں بزنس کیسے کروں, میں شادی کیسے کروں, میں بچے کیسے کروں, میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیسے کروں, میں زندگی میں رہنے کا ذریعہ کون سا اپناؤں. I don't even want to know کہ اللہ کا حکم ہے کیا. کیا اللہ نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ I don't even want to know that. تو ایک تو اس چیز کو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ سارے ازم اینڈ اسکزمز یہیں پہ رہ جائیں گے. جیسے قبر کی مٹی اوپر پڑے گی تو اس اندھیرے میں کوئی اور چیز روشنی پیدا نہیں کرے گی. ہاں,
ہم یہاں پہ ایسے نا آ کے کہہ رہے تھے آئیڈیل لائٹ کون سی ہے, کون سی لائٹ جلائیں گے تو کہاں فوکس ہوگا, تو اسپیکر پہ بھی فوکس ہو, لیکن آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہو, کوئی غلطی سے نوٹس بنانے کی کوشش کرے, کیونکہ سارے یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نوٹس نہیں بنانے کی کوشش کر رہا, کیونکہ الحمدللہ سارا ازبر ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اس سیشن کے بعد ہم کہیں گے سب کلیئر ہے الحمدللہ, وہ کہیں گے پھر ریکارڈنگ سن لیں گے بعد میں, ریکارڈنگ تو پہلے بہت ساری پڑھی ہے, میں نے کہا تھا نا پرسنلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ قبر میں روشنی کہاں سے آنی ہے, وہ قبر میں کون سی کرنسی چلنی ہے, وہ قبر میں جا کے کس چیز پر فیصلہ ہونا ہے, that is something that we have to know. اور ایک اس کا فزیکل ایسپیکٹ علماء بتاتے ہیں کہ when you go to مدینہ منورہ, تو آج بھی بیکاز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سفر ایسے جیسے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو, when you go there you need to show that respect inside مسجد نبوی. اس کا ثبوت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں, he saw two persons not speaking and جسے کہتے ہیں آرگیومنٹیٹیو قسم کی آپس میں بات چیت کر رہے تھے تھوڑی بلند آواز میں, and this is post نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا, and he asked them to quiet up and he says where are you from, انہوں نے فرمایا کہ ہم طائف سے ہیں, تو پھر عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں موجود ہو, خدا کی قسم اگر تم مدینہ سے ہوتے تو میں تم لوگوں کو کوڑے لگواتا, کہ you have to respect نبی علیہ السلام when you go there. تو اس سینس میں کہ نبی علیہ السلام اس شہر میں موجود ہیں کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں, اس حیات کو سامنے رکھتے ہوئے we've got to show that respect. And when you go for salam, that salam is like you have to think of yourself as presenting to نبی علیہ السلام. Unfortunately ہم اس وقت سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں. اب مجھے خود بتاؤ اپنے سی ای او کے ساتھ, یہ اس کمپنی کا جو راستے میں اتر ہوئے سیڑھیوں میں سی ای او نظر آ رہے ہیں, اس کا کوئی بندہ نہیں وہ آج میں سی ای او کے آفس میں گھس گیا تو ساری سیلفیز لے لوں, ہاں, nobody can think of this. ہاں, یہ اس دنیا کے ایک مینیجر کا ادب ہے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا کیا مقام رکھا ہے, تو وہاں پہ ہم آن لائن کال میں لا کے کہتے ہیں جی آپ بھی سلام پڑھ لیں. supposed to be نا, اگر وہ یہاں سے بھی سلام بھیج رہا ہے تو شاید وہ پہنچ جائے گا, بٹ کوئی سامنے بھی ہوگا تو اس کا سلام نہیں پہنچے گا, because we don't have that respect for نبی علیہ السلام. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق ہیں, بٹ اس عشق کے آداب قرآن نے کیا سکھائے ہیں وہ آداب ہمارے اندر نہیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب مدینہ جاؤ تو مدینہ کی کسی چیز کو برا نہ کہو, ہاں, اس کو اس شہر والے کی نسبت سے جوڑتے ہوئے you should have that تعلق, ٹھیک ہے. So that is some practical aspect that we could possibly have. جو آیا نمبر 4 and 5 ہے, اگین دس گوز بیک ٹو بنو تمیم. وہ جو بنو تمیم قبیلہ آیا تھا, سو ان کا جو ڈیلیگیٹس تھے they reached around ظہر, تو نبی علیہ السلام ظہر کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے, he would go back to his home. اچھا ہوم کیا ہے, وہ یہاں پہ جو سورت کا نام ہے حجرات, وہ حجرز کی جمع حجرات ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی 9 ازواج تھیں, each one of them had a home, and وہ ہوم کیا ہے, 4 دیواری جس کے اوپر کھجور کی چھال سے چھت بنا دی گئی تھی, that's it. And it was so small کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جو اس کا انر کوٹیئر تھا جہاں پہ وہ آرام فرماتے تھے, تو جب نبی علیہ السلام تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو عائشہ کو تھوڑا اسکوائم کر کے سائڈ پہ ہونا پڑتا تھا in order to give space to نبی علیہ السلام so that he could do his سجدہ. بس وہ اس کو ہوم کہا جا رہا ہے. تو وہ جو 9 حجرات تھے تو اس میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو بنو تمیم کا قبیلہ آیا, so what they did was کہ they came and they said کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھیجے ہی ہمارے لیے گئے ہیں. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہم بھی جب کسی مولوی کو میسج کرتے ہیں نا, کسی مفتی صاحب کو, وہ مفتی حماد صاحب ہیں یو ایم ٹی میں ہمارے, اور نا مفتی اخلاق صاحب ہیں, ان کو میسج کرو جی فوراً کیوں نہیں رپلائی کر رہے, اور میں کال کروں اور وہ اویلیبل ہو جائیں. تو یہ مائنڈ سیٹ وہ بدوؤں کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہم ابھی تک بدوؤں سے اپ گریڈ نہیں ہو سکے. سو دے وینٹ آؤٹ سائڈ دی حجرات اینڈ دے کالڈ اپون نبی علیہ السلام کہ اخرج علینا, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں اور ہمیں یہ بتائیں. اینڈ دیٹس لائک ہائیلی ڈسریسپیکٹفل. اگین آئی ووڈنٹ ڈو دیٹ ایون ٹو مائی باس, کہ میں باہر کمرے سے باز کروں, او باس صاحب ہے نا باہر آئے نا, میں نے آپ کو رپورٹ دینی ہے. I wouldn't do that. I wouldn't do that to anybody. Can you do that to a doctor? Can you do that to an engineer? Can you do that to a lawyer? تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ جو بدوؤں کا مائنڈ سیٹ تھا, and they were not like insincere people, وہ civilized ہی نہیں تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ سکتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس معاملے میں حیا کیا کرتے تھے. He wouldn't, even ان کو اگر کوئی چیز صحیح نہیں بھی لگ رہی نا, for example صحابہ would come and stay with him for so long, then اللہ تعالیٰ had to say in Quran کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس حد تک پش نہ کرو کہ وہ آپ کو منع نہیں کر رہے, لیکن آپ نے ان کو ڈسکمفرٹ کے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ he's really really feeling it. تو اللہ یہاں پہ پھر قرآن نازل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل والے نہیں ہیں, کہ کیا کر رہے ہیں, باہر سے they're calling loudly to نبی علیہ السلام. And what would have been better is وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر وہ ویٹ کرتے,
نبی علیہ السلام جس وقت خود واپس آرام کر کے واپس آنے کی ڈیسیژن لیتے تو that would have been way better. تو اب اس سے علماء نبی علیہ السلام کے بارے میں انیشلی تو اگین صحابہ ایڈریسنگ ہیں کہ ان کے لیے کچھ گراؤنڈ رول سیٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کوئی سوال پوچھو، جیسا آج ہوتے ہیں نا کہ وہ سوال کرتے ہیں اور پھر آپ کو جواب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں پھر اب آپ یہ جواب دے دیں. ہاں مشورہ کرنا ہے تو کہتی سر میں نے فلانے سے شادی کرنی ہے، اب آپ بتا دیں یہی اچھا ہے نا. میں نے بالکل یہی اچھا ہے نا، آپ کو عشق ہو گیا تو بس یہی کریں. یا میں نے یو کے جانا ہے، ہاں مجھے پتا ہے وہاں پہ بڑا مشکل ہے، فیملی بھی کوئی نہیں ہے اور جا کے مجھے حرام سے بچنا امپاسبل ہو جائے گا، بٹ جانا تو یو کے بہتر ہے نا. وائی یو آسکنگ می مین؟ اپنے آپ کو خود ہی سیلف انڈورس کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کوئی چیز چاہ رہے ہو تو دین لیو اٹ ٹو ہم. ہاں اگر وہ آرام کر رہے ہیں، وہ جب باہر آئے تب ان کو ایڈریس کرو. ہاں جس وقت وہ فیصلہ کریں تب ان سے بات لو، جس وقت وہ گائیڈ کر رہے ہوں تب ان سے کرو. وہ گو بیک ٹو دا فرسٹ آیا کہ اللہ کے نبی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. ڈونٹ تھنک فرام یور مائنڈ سیٹ اگین، بیکاز اس سے جو ڈس ریسپیکٹ ہے، اس سے جو ڈسکمفرٹ ہے، وہ نبی علیہ السلام might not say that to you but because he is feeling it and you need to have عقل enough کہ تم اس چیز کو سمجھ سکو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس معاملے میں ناراض نہ کرو. اینڈ صحابہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرتے تھے. ون آف دا ینگ صحابہ از عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی صحابی سے، بیکاز ہی واز اے ینگ صحابی، تو مدینہ میں ہی از اے ٹین ایجر، اور بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے مکی پورا دور دیکھا ہے اور انہوں نے بدر دیکھی ہے، احد دیکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب مجھے کوئی حدیث لینی ہوتی تھی، اینڈ وہ جس صحابی سے لینی ہوتی تھی، میں اس کے گھر کے باہر جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا. اینڈ آئی وڈ کیپ آن ویٹنگ، آئی وڈ ناٹ ایون ناک آن دا ڈور کہ میں ڈور نہ کہ وہ باہر آ جائیں. آئی وڈ کیپ آن ویٹنگ وین ایور دے وڈ کم آؤٹ، تو میں ان سے اپنی طلب پیش کرتا تھا. اینڈ دے وڈ آسک کہ وائی ور یو ویٹنگ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد آپ وارث ہیں اس علم کے، اور اس علم کے ادب کا تقاضا وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا. کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی کو باہر سے آوازیں نہ دو. Let him make that decision when he wants to come out. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو باہر سے آواز نہیں دی. I kept on waiting and whenever they would come at their convenience then I would take it. ہاں ہم اتنا صبر کرتے ہیں، ہم تو عالم پہ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے شکر کرے آپ کو کال کی. ہاں نہیں تو پوری دنیا کھلی تھی، ہم کہیں بھی کسی کو بھی کال کر سکتے تھے. ہاں وہ ایک وقت تھا کہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ ٹیچر کا شکر گزار ہوتا تھا. آج ٹیچر اسٹوڈنٹ کا شکر تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بیٹا تو آ گیا ہے. نہیں تو میں بھی اکیلا یہاں پہ بور ہی ہو رہا ہوتا مینجمنٹ ہاؤس میں دوپہر کے وقت. That's the way we have created that perception. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے تھرو وہ ادب سکھا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام، because it was about him نا personally. تو اللہ تعالیٰ set the ground rules کہ this is something that you have to do. Then the 6th ayah is again about the wafood thing related to that. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اب یہاں پہ کیا سٹوری ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے اور جذبات کی جتنی مرضی انتہا پر نظر آئے اور جتنی مرضی اس کے اورا سے کنوکشن نظر آ رہی ہو، پہلے تحقیق کر لو، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو. ہاں ایک سائڈ کی سٹوری سن کے ڈونٹ کم ٹو دا کنکلوژن. ہاں اینڈ اسپیشلی وین اٹ از اے میٹر آف امپورٹینس اینڈ کنسرنز ادرس. تو یہاں پہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قبیلہ تھا بنو مستلق. بنو مستلق وہی قبیلہ ہے کہ جن کے سردار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہ ہے جو امہات المؤمنین میں سے بھی ہیں، اور ان کے والد ہیں حارث ابن ذرار رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام پھر ان میں سے ہی کسی امیر کو اپوائنٹ کر دیتے تھے. تو انہی کو امیر اپوائنٹ کیا اینڈ ہی ٹک اٹ پرسنلی آن ہمسیلف کہ اللہ کے نبی میں زکوٰۃ کی ساری کلیکشنز کر کے اور جو بھی ڈیو ہے ٹوورڈز دی اسٹیٹ وہ میں اکٹھا کرنے کے بعد تو آئی ول میک شیور دیٹ اٹ از ہینڈڈ اوور ٹو مدینہ. اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک ٹائم اینڈ ڈیٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم اینڈ ڈیٹ پہ یو کین سینڈ یور پرسن اینڈ وی ول ہینڈ اٹ اوور ٹو ہم. اب یہاں پہ ملٹیپل ویریشنز ہیں، وہ ویریشنز نا پوری کرنا مقصد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص ہیں ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، ان کو اپوائنٹ کیا کہ ہی ہیز ٹو گو اینڈ ہی ہیز ٹو میک شیور کہ وہ ساری کلیکشنز لے کے واپس آ جائیں. ولید ہیڈ اس قبیلے بنو مستلق کے ساتھ ان کی پرانی کوئی اینیموسٹی نہ چل رہی تھی پری اسلام سے. And when he went there, exactly again different، ابن کثیر کی روایات میں کچھ فرق آ رہا ہے اور باقی روایات میں کچھ فرق آ رہا ہے، but crux یہ تھا کہ he went there and he actually did not meet the people and ask them and find out really کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
انہوں نے کچھ روایات میں آتے ہیں کہ وہ رستے میں فیئرفل ہو گئے تھے, واپس آ گئے تھے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہیں, he went there, اور وہ جو تھے بنو مستلق والے وہ باہر آئے ہوئے تھے اس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ ویلکم کرنے, بٹ انہوں نے دور سے جب ان کو پرسیو کیا تو he thought that they've come out to kill me, اور اس لیے اس فیئر میں he goes back to نبی علیہ الصلوۃ والسلام and then he tells کہ وہ اسلام پہ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ پے کرنے کو تیار نہیں ہے. Of course نبی علیہ الصلوۃ والسلام and صحابہ's reaction would be that they will get angry on this, کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے کے معاملے میں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. تو نبی علیہ السلام starts to prepare for war against them. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو as a precursor to the war, he sent him out کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. اور پھر اس میں بھی مختلف روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حارث رضی اللہ عنہ تب تک یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈیٹ گزر گئی ہے, ٹائم گزر گیا ہے, تو نبی علیہ السلام probably is not happy with us and he has not sent us envoy, which is not a good sign. تو وہ پہلے ہی مدینہ کی طرف چل پڑے ہوئے تھے. پھر کچھ روایات میں آتا ہے نہیں, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے تھے تو یہ معاملہ ہوا. But end result was کہ حارث رضی اللہ says کہ میں تو ساری کلیکشن کر کے بیٹھا ہوا تھا and I was ready to pay the zakat. ہماری وہ ملاقات ہی نہیں ہو پائی جو بیچ میں ہمارے سیٹل ہونی تھی. And it's not کہ we are Muslims, we are Muslims. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری تحقیق سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اپنے دین ایمان پر قائم ہیں. That's when اللہ تعالیٰ sends this آیا کہ آپ تک ایک بات پہنچی تھی اور صحابہ جذبات میں and it's their religious zeal جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ they want to react immediately, کہ جا کے ان کے ساتھ زکوٰۃ وصول کی جائے اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں کہ you have to make sure کہ آپ پوری تحقیق کرو. اچھا, یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیسے کیا, جاءکم فاسق, تمہارے پاس آئے کون, ایک فاسق. and all مفسرین agree کہ یہاں پہ جو ولید ابن عقبہ ہیں he's not being referred to as directly because اللہ تعالیٰ ایک جنرل رول دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے اور وہ خبر اہمیت کے حامل ہو تو پلیز میک شیور دیٹ یو ناٹ کمنگ ٹو اے ڈیسیژن امیڈیٹلی. اس کا سرکمسٹانشل ایویڈنس جو بھی ہے اس سارے کو اکٹھا کر کے جسے کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرو. میک شیور دیٹ اٹ از ایکچولی دی سچویشن اینڈ دین ٹیک این ایکشن. کیونکہ اس کے علاوہ اگر وہ جنگ ہو جاتی اور جو نقصان ہوتا وہ ساری کی بنیاد کیا بنتی, ایک غلط خبر. And that's like really important in today's day and age, جہاں پہ مس انفارمیشن کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے irrelevant ساری انفارمیشن why should even know it, ہے نا. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حال ہو جائے گا کہ سچ اور جھوٹ مکس ہو جائے گا, کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے. سو انشاءاللہ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز یاسین اور ابو بکر کر رہے ہوں گے. But from our personal perspective, we have to make sure that whenever we are taking some important decision, we need to have the right mindset, اور وہ right mindset right information کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی مس انفارمیشن پہ فیصلہ نہ کرو. Make sure that you do your homework before you come to a decision. اور دوسرا, وہ بندہ جو ایسی خبر پھیلانے کا عادی ہے تو اس سے پھر بہت سارے ایویڈینشل ریکوائرمنٹ کے احکامات علماء نکالتے ہیں کہ کون وٹنس بن سکتا ہے, کون نہیں بن سکتا. جس کا پرسنل انٹرسٹ ہے, جس کا چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, جس کا اپنا کوئی اسٹیک ہے, so the person who's making the decision needs to make sure he knows the situation. اور ایسے کسی بندے کو وٹنس بننے کی اجازت نہ دو, کسی ایسے بندے سے گواہی نہ لو جو خود ہی اپنا اسٹیک ہونے کی وجہ سے وہ کوئی غلط بات کرے گا یا وہ کوئی غلط فیصلے کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. It helps us in our individual lives as well, اور اسی طرح ہماری collective life میں بھی help کرے گا. And then the last few ayat, Allah Ta'ala in ayah number 7 goes back to a very important thing. What he says is, وَعْلَمُوا, جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جان لو کہ تم میں کون ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ہے. And what you need to understand is کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ایک aspect ہے وہ نبوی aspect ہے کہ he is رسول اللہ. But then there's a personal aspect as well, because he is also a husband, he is also a father, he is also a leader, he is also a military strategist, he is also a legal jurist. اور ان سارے ایسپیکٹس میں he has a lot of interaction with the صحابہ. and نبی علیہ السلام کی اپنی عادت مبارکہ, اگر آپ سیرت کو پڑھو, کہ آپ ہمیشہ شورائی نظام پہ بلیو کرتے تھے. بدر کا موقع آیا تو شورا کال کی what should we do. احد کا موقع آیا تو آپ نے شورا کال کی what should we do. خندق میں موقع آیا, اور what is so surprising about is کہ it's not that all the time نبی علیہ السلام وحی کا ویٹ کر رہے ہیں. ان prisoners of war کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ شورا میں فیصلہ ہو گیا. اسی طرح خندق میں خندق کھودنے کا فیصلہ تو وہ تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی ریکمنڈیشن پہ فیصلہ ہوا تھا. It was not کہ اللہ رب العزت sent that revelation. اس شورائی نظام میں of course اسٹیک ہولڈر کون ہے, وہ صحابہ بھی ہیں.
And then صحابہ have their own mindsets. ہر صحابی سمجھ رہا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اپنے اخلاص میں اپنی اس سمجھ کے مطابق نبی علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں, and bringing it back to the previous context کہ یہاں پہ بنو مستلق کے خلاف جہاد میں صحابہ بہت جوش میں تھے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کنٹینیوٹی میں فرما رہے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی, یعنی کہ تم میں موجود ہیں. بٹ لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ زیادہ تر معاملات میں وہ کریں جو تم چاہ رہے ہو, ہاں, اگر وہ تمہاری بات مان لیں زیادہ تر امور میں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنتم, you are going to be the one who suffers. نقصان بھی اس کا تمہیں ہوگا. Why? Because اس کو یوں سمجھ لو کہ یار ہماری مثال پتہ ہے کیسے, جیسے ایک بلائنڈ with reduced sensory perception کوئی شخص ہوتا ہے, ہاں, تو مجھے نہ نظر آ رہا ہے, نہ میں بہت زیادہ فیل کر سکتا ہوں, نہ ہی میری ہیئرنگ کوئی بہت زیادہ پرفیکٹ ہے, and I'm being guided by a person who's got a 6x6 vision and who's guided by Allah Rabbul Izzat. ہاں, تو میرے اس اندھے پن میں شاید مجھے سب نہیں سمجھ آ رہا, مجھے سب نہیں فیل ہو رہا, میری صحیح کنکلوژنز نہیں ہیں, but I'm being guided by somebody I have to trust completely. کہ یار مجھے سمجھ آئے نہ آئے, مجھے دکھے نہ دکھے, مجھے نظر آئے نہ آئے, بٹ وہ جو اللہ رب العزت سے گائیڈنس لے کے میرے لیے فیصلہ کر رہے ہیں, that's going to be the best. Otherwise میں اپنے اندھے پن میں اگر کوئی بات کر بھی لوں گا, کوئی ڈیسیژن لے بھی لوں گا, eventually it's going to be me who's going to suffer. تو اللہ نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, یہ تمہیں اس کا نقصان ہوگا. تو کیا کرو کہ جو اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں اس کا ویٹ کرو. تو وہ جو بالکل پہلی آیت تھی اس کا ربط یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ ہم بفور یور سیلف, ہز مائنڈ سیٹ بفور یورز, ہز اوپینین بفور یورز, ہز ایکشن بفور یورز. اور اگر وہ تمہاری پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو نقصان تمہیں ہی ہوگا. تمہاری بات مان بھی لیں, اگر تمہارے فیصلے کے یا تمہاری اوپینین کے مطابق وہ فیصلہ کر بھی دیں تو تمہیں ہی نقصان ہوگا. Accept that as a reality. And then Allah Ta'ala says something about the Sahaba, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, مزین کر دیا ہے تمہیں تمہارے دلوں میں. And this is something only Allah can do. May Allah Rabbul Izzat give us the tawfiq to have that kind of iman as well. And then he says, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کہ میں نے تمہارے دل میں کراہٹ ڈال دی ہے کس چیز کی, کفر کی, فسوق کی, فسق و فجور, عصیان, نافرمانی کی. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی, but it is only going to happen but جب ہمارا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ complete ہے, when I'm ready to accept the fact کہ it's not about me, it's about نبی علیہ السلام, then Allah Ta'ala is going to put that mahabba in my heart, then is going to put that karaha of kufr and isyan in my heart. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ جو رشد پہ ہیں, جو سیدھے رستے پر ہیں, یہ وہ ہیں جن کو دکھتا صحیح ہے, یہ کرتے صحیح ہیں, اور ان کا انجام بھی صحیح ہوگا کیونکہ یہ صحیح رستے پر ہیں. And then he says فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. And this is like so profound. Why? Because what you need to understand is کہ کئی دفعہ ہمیں زندگی میں چلتے ہوئے لگتا ہے کہ نہیں یار نقصان ہو جائے گا. In fact اللہ تعالیٰ یہ تو گارنٹی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مان کے چلو گے, اللہ کے نبی کی مان کے چلو گے تو نقصان نہیں ہوگا. But in the short run it could be that کہ میں جس رستے پر چل رہا ہوں وہ آپ کہہ رہے ہیں یار فائدہ تو قبر میں جا کے ہونا ہے, but what about right now? Right now there is no guarantee. It could be that you have to suffer. صحابہ suffered, اللہ کے نبی علیہ السلام suffered, but اس suffering کا eventual outcome یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہوگے. تو اگر رستے میں اللہ کے نبی کی مانتے ہوئے, ہاں, وہ سیلز تھوڑی ڈاؤن ہو جائیں گی کیونکہ حلال سیلز کر سکتے ہو, مارکیٹنگ میں دھوکہ نہیں دے سکتے, ہاں, وہ جاب کر رہے ہو تو باس کو دو نمبری نہیں کر سکتے, whatever, شاید نقصان ہوتا ہوا نظر آئے, بٹ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی مان کے چلو گے, eventually you will see in this dunya and the next, and that's guaranteed, in this dunya and the next you will eventually come to that realization کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی بہتر تھا, جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا, that gives me the kind of satisfaction جو میں خود اپنی عقل شعور پہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا. And that is what's missing. جب آپ کسی بھی بے دین شخص کو دیکھو گے, اس کے پاس بہت کچھ ہوگا, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بیڈ ہے بٹ بیڈ نیند نہیں دیتا, ہاں, پیسہ آپ کو بہترین ہاسپٹل تک پہنچا سکتا ہے, پیسہ آپ کو علاج نہیں دے سکتا. صحت اللہ کی طرف سے آتا ہے, سکون اور اطمینان اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور وہ اللہ کا انکار کر کے نہیں آ سکتا, اللہ کے حکموں سے نافرمانی کر کے نہیں آ سکتا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کنوکشن ڈال دینا, this entire paradigm what you call deen sharia is going to make sense to us, and that is what we really desire.
ہم چاہتے ہی ہیں کہ اللہ جیسا آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا کہ قسم کھا لیتے ہیں آئندہ آواز اونچی نہیں کروں گا، ہاں یا اللہ میرے دل میں بھی ایسا ایمان ڈال دے. ہاں جیسے ان کو فکر تھی کہ آیت تو ان کے بارے میں آئی نہیں تھی, but he had that fear کہ یا اللہ کہیں میرے اعمال نہ ضائع ہو گئے ہوں. So I have that fear as well کہ یا اللہ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں کہیں یہ میرا نقصان کا باعث نہ بن جائے, مجھے آپ کی اطاعت کرنی ہے, مجھے اپنا عقل شعور نہیں لڑانا, مجھے یا اللہ آپ کے دین کو سمجھنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو سمجھنا ہے. So that was the first part of this beautiful surah Hujurat. Inshallah, I would request Yasin to come, and then he is going to come to more specifics of this understanding کہ اللہ رب العزت کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا کیا مطلب ہے. جزاک اللہ خیر.